एक आवारा मर्द की कहानी। भावरा। मैं बस से कराची जा रही थी। खिड़की के पास एक औरत बैठी थी। वो मेरी तरह अकेली ही सफर कर रही थी। मुझे ताज्जुब हुआ। अमूमन जवान औरतें तन्हा सफर नहीं करती, क्योंकि बाज शिकारी मर्द ऐसे शिकार की घात में होते हैं। पुलिस उनसे फायदा उठाने के लिए खौफजदा और हरासा करती है। ये कोई मोमर औरत ना थी, भरपूर जवान औरत थी, गैर मामूली खूबसूरत थी। नक्शो नगार तीखे तीखे और दिल को मुतासर करने वाले थे। मैंने उसके चेहरे से अंदाजा किया कि उसकी उम्र 24 बरस के लगभग होगी। वो अपने लिबास से आसूदा हाल कराने की लग रही थी। मेरा ख्याल था कि बस चलने के बाद वो मेरी तरफ मुतवज्जा होगी। वो खुद को मुतारफ कराएगी ताकि सफ़र आसानी से कट जाए। ऐसा सफ़र में अक्सर होता था। हम सफ़र बोरियत से बचने के लिए बातों का सहारा लेते थे और सफ़र ख़त्म होने के बाद अपनी अपनी राह लेते थे। उसने मेरी तरफ देखा और ना ही मुझसे बात करने की कोशिश की। वो खिड़की से बाहर झांक रही थी। उसकी बड़ी बड़ी स्याह आंखें खला में एक तिक देख रही थी। उसके चेहरे पर कर्ब और आंखों में दर्द की परछाइयां थी। जाने उसे क्या गम था, उसके दिल में कौन सा दर्द छुपा हुआ था। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखों पर गनेरी पलकों की चिलमन गिरा के बंद कर ली और सीट की पुश्त पर सिर टिका दिया। उसके चेहरे पर गम की परछाइयां फैल गईं। चंद लम्हों बाद उसकी बंद आंखों से आंसू बहने लगे, जो उसके गुलाबी रुखसारों से ढलक कर उसके दामन में जज्ब हो रहे थे। जाने क्यों मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपने पर्स से रुमाल निकाला और बहने वाले उन साफ शफाफ मोतियों को जज्ब करने लगी। अगले लम्हे उसने अपनी आंखें खोल दी और मुझे हैरत से तकने लगी। क्या बात है बहन, मैंने उसकी आंसू भरी आंखों में झांकते हुए कहा। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप क्यों रो रही हैं? जब आपने मुझे बहन कहा है तो मैं बताती हूँ कि बात क्या है, वो सिसकती हुई बोली। उसने अपनी चादर में अपने आंसू को जज्ब किया। इसकी आवाज बढ़ा गई थी। चंद सानियों के बाद वो अपनी आवाज और आंसुओं पर काबू पाकर ठहरे हुए लहजे में बोली, मुझ पर क़यामत टूट पड़ी है। कैसी क़यामत? औरत इसीलिए पैदा होती है कि इस पर कोई न कोई क़यामत टूटती रहे, मैंने जज्बाती लहजे में कहा। आप भी दुखी मालूम होती हैं। उसने मेरे चेहरे पर अपनी निगाहें मरकूज कर दी। इसलिए आपने मेरे दुख को महसूस किया है? जी हाँ, मैंने सर हिलाया। हर औरत के नसीब में कोई न कोई दुख लिखा होता है। वो कोई न कोई जहर पीती रहती है। जो दर्द आशना होता है वही दर्द भी महसूस करता है। औरत औरत को समझती है, मर्द औरत को कभी नहीं समझ सकता। लेकिन आप इस बात को तस्लीम करेंगी कि औरत ही औरत का घर उजाड़ती है। वो औरत को इस तरह काटती है जैसे हीरा हीरे को काटता है। जी हाँ, ये बात भी अपनी जगह सही है। उसकी बात सुनकर मेरे दिल पर चोट सी लगी। सोया हुआ दर्द जाग उठा। क्या किसी औरत ने आपका घर उजाड़ा है? जी, वो बड़े कर्ब से बोली। मेरी दरीना सहेली ने मेरे शोहर से शादी रचा ली, मेरा घर और मेरा शोहर छीन लिया। गोया वो आस्तीन का सांप निकली। क्या आपको इसका एहसास नहीं हो सका था? क्या आपने अपनी आंखें खुली नहीं रखी थी? कोई औरत ये कैसे जान सकती है कि उसका शोहर घर से बाहर क्या कर रहा है, किसकी जुल्फ का असीर हो चुका है? अगर मुझे जरा बराबर भी शक हो जाता कि मेरी सहेली आस्तीन का सांप बनी हुई है, तो शायद कोई तदबीर करके अपना घर बचा लेती। तुम क्या तदबीर करती? मैंने तजस्सुस से पूछा। मैं अपना घर बचाने के लिए उसके चेहरे पर तेजाब फेंक देती, उसने सपाट लहजे में जवाब दिया। ये सुनकर मेरी आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं। ये बहुत बड़ा जुर्म होता। क्या आपने ये सोचा था कि इसकी पादाश में आपको जेल हो जाती? हाँ, ये संगीन जुर्म है, उसने सर हिलाया। मुझे इस बात से इनकार नहीं। मुझे ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 बरस की सजा हो जाती। कैद जुदाई के जहन्नम से बेहतर होती है। अच्छा, फिर आपने शादी के बाद क्या किया? क्या इस दूसरी शादी को कबूल करके हालात से समझौता कर लिया? मैंने पूछा। जी, जंग और मोहब्बत में हर चीज जायज होती है, वो बोली। मुझे इत्तला मिली थी कि मेरे शोहर ने हैदराबाद में चोरी छुपे शादी कर ली है।
میں وہاں گئی تھی اس کے منہ پر تھوکوں گی، لیکن وہ مجھے نہیں ملی، اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں جا کر چھپ گئی۔ اسے کسی نے میری کراچی سے روانگی کی اطلاع دے دی تھی۔ بے وفا بے غیرت شوہر سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، تم اسی گھر میں رہو گی، لیکن اگر تم طلاق لینے پر بضد ہو تو طلاق دے دوں گا، حق مہر میں مکان لکھ دوں گا۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ وہ بولتے بولتے رک گئی، جیسے آواز حلق میں اٹک گئی ہو۔ پھر میں نے چند ثانیوں کے بعد اس سے پوچھا، آپ نے کیا سوچا، کیا فیصلہ کیا طلاق کے بارے میں؟ میں نے ایک تلخ اور حقیقت پسندانہ فیصلہ کیا ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ میں نے اس سے کہہ دیا ہے کہ مجھے طلاق نہیں چاہیے، لیکن یہ حقیقت پسندانہ فیصلہ انتہائی کڑوا کسیلا ہے۔ اس کی کڑواہٹ آپ ساری زندگی برداشت کرتی رہیں گی، یہ سوچا آپ نے؟ تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا عورت کو کوئی نہ کوئی دکھ سہنا پڑتا ہے، عورت کوئی نہ کوئی زہر پیتی رہتی ہے، اس لیے میں نے یہ زہر پینا پسند کر لیا۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، لیکن شوہر سے جدائی نہیں۔ گو وہ ایک سرد مہر شوہر ثابت ہوگا، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن میرے خیال میں آپ نے طلاق نہ لینے کا فیصلہ کر کے بڑی غلطی کی ہے۔ آپ نے اپنے پیروں پر کولہاڑی ماری ہے۔ اس میں غلطی کی کیا بات ہے؟ اس نے ساکت پلکوں سے مجھے دیکھا۔ اس لیے کہ آپ جوان ہیں، خوبصورت بھی ہیں، مردوں کی تصوراتی عورت کی طرح۔ میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا، آپ ہزاروں میں سے نہیں بلکہ لاکھوں میں ایک مثالی حسین عورت ہیں۔ آپ سے کوئی بھی آنکھ بند کر کے شادی کر سکتا ہے۔ میں نے جو کچھ کہا اس میں مبالغہ یا دل رکھنے والی بات نہ تھی۔ میں نے یہ فیصلہ بڑے سوچ بچار اور حالات کو دیکھتے ہوئے کیا ہے، اور جذباتی طور پر نہیں کیا۔ وہ کہنے لگی، اس طرح میرے سر پر ایک سائبان تو رہے گا، معاشرے میں عزت تو رہے گی۔ کیا معلوم کب اور کس وقت میرے شوہر کا اپنی دوسری بیوی سے دل بھر جائے اور وہ اسے چھوڑ دے۔ نہ بھی چھوڑے، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں ایک متعلقہ عورت کی کوئی عزت نہیں ہوتی، وہ چاہے لاکھ حسین اور بلا کی پرکشش کیوں نہ ہو، وہ داغدار پھل کی طرح نظر آتی ہے، چاہے اس عورت کی کوئی غلطی نہ ہو۔ اور پھر جب کسی متعلقہ عورت کی شادی ہوتی ہے تو ایسے مردوں سے ہوتی ہے جو بوڑھے اور بال بچے دار ہوتے ہیں۔ ان کے بچوں کو بھی پالو اور ان کے تانے بھی سنو۔ اس کی حیثیت ایک نوکرانی سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی۔ اس کی باتیں میرے دل کو لگیں، جو سچ اور حقیقت پسندانہ تھی۔ پھر میری نظروں میں جمیلہ، نسیم، شاداں اور شبانہ کے چہرے گھوم گئے، جو متعلقہ تھیں اور ان کی شادی کے بعد کوئی عزت تھی نہ مقام۔ میں نے اپنے سینے میں ایک وحشت سی محسوس کی۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے سوچا، کل میری زندگی میں بھی ایک ایسا ہی وقت آنے والا ہے۔ خدا نہ خواستہ وہ دن آیا تو کیا میں بھی یہی حقیقت پسندانہ اور دور اندیشی کا فیصلہ کروں گی؟ کیا یہ فیصلہ درست ہوگا؟ اس کا نام فرحانہ تھا۔ سفر کے دوران ہم دونوں ایک دوسرے سے اس قدر قریب آ گئیں کہ جیسے جنم جنم کی ساتھی ہوں۔ وہ دل کی ساری بڑاس نکال کر نارمل ہو گئی تھی، اب وہ ہنسنے بولنے لگی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ کسی لڑکی کو محبت کی شادی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، وہ جلد ہی جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہے اور اپنی کشش کھو دیتی ہے۔ ایسی شادیوں کا انجام بڑا حسرت ناک ہوتا ہے۔ مجھے اس کی باتوں سے اتفاق تھا۔ میں نے اسے اپنے دکھ کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان آج کل کی لڑکیوں کی بے راہ روی، موبائل فون کا جنون جو انہیں لیلا مجنوں بنا رہا تھا، اور وہ داغدار ہو رہی تھی، اور آئے دن اخبارات میں گھر سے فرار کی شرمناک خبریں چھپ رہی تھیں۔ ان موضوعات پر کھل کر گفتگو ہوتی رہی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس برائی میں فلموں، انٹرنیٹ اور موبائل فون سے زیادہ والدین کی کوتاہی اور غفلت کا زیادہ دخل ہے۔ وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہو سکا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے پتوں کا تبادلہ کیا۔ وہ واٹر پمپ کے بس سٹاپ پر اتر گئی۔ اترنے سے قبل اس نے کہا، آپ کس قدر حسین، پرکشش اور پیاری ہیں۔ ٹیکسی تیزی سے گھر کی جانب رواں دواں تھی۔ اس وقت میرے ذہن پر فرحانہ اور اس کی باتیں چھائی ہوئی تھیں۔
میں اس کے فیصلے کے بارے میں سنجیدگی اور گہرائی سے سوچ رہی تھی۔ بعض عورتیں شوہر کی خواہش کے باوجود دوسری بیوی بن کر رہنا پسند نہیں کرتی۔ اس طرح ان کی تذلیل ہوتی ہے، کیونکہ شادی معاشرے کا ایک اہم اور سنگین مسئلہ ہے۔ اس وقت بڑا حبس تھا۔ ہوا بالکل بند تھی، لیکن مشرقی افق پر سیاہ گہرے بادل چھائے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا 1-2 گھنٹے بعد مسلح دار بارش ہوگی۔ بادل ہر طرف آسمان کو ڈھکنے کے لیے بڑھ رہے تھے۔ میں 3 مہینے بعد اپنے میکے کچھ دن رہنے جاتی تھی۔ میرے شوہر کی جانب سے مجھے 15 دن رہنے کی اجازت تھی۔ میں جب بھی اپنے میکے سے لوٹتی، اس وقت مجھ پر ایک سرشاری سی طاری ہوتی۔ یوں لگتا تھا جیسے شادی حال سے رخصت ہو کر سسرال جا رہی ہوں۔ لیکن آج اپنے گھر جاتے ہوئے میرے دل کے کسی کونے میں خوشی کی رمق تک نہ تھی۔ دل اندر سے بجھا بجھا تھا۔ میں اپنے آپ کو ٹوٹی ٹوٹی سی محسوس کر رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ٹیکسی اسی طرح دوڑتی رہے، میرا گھر نہ آئے۔ جب میں گھر پہنچتی تھی تو ریاض میری آنکھوں میں جھانک کر کہتے تھے، آج تم بہت خوش دکھائی دیتی ہو۔ میں شرما کر سر جھکا لیتی، پھر ان سے کہتی، اتنے دنوں کے بعد جو گھر آئی ہوں تو کیا مجھے خوشی نہ ہوگی؟ آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس رہی تھیں۔ یہ بات ہے، وہ کہکا مار کے ہنس پڑتے، تم پوری لیلا ہو گئی ہو، تم سے 15 دنوں کی جدائی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ آپ کے لیے بے شک یہ 15 دن ہوں گے، مگر میرے لیے یہ دن 15 صدیوں سے کم نہیں تھے۔ آپ کیا جانے میری محبت کو۔ میں ٹیکسی سے اتر کر پرس میں سے کرایہ نکالنے لگی تو ٹیکسی ڈرائیور نے ڈگی کھول کر میرے سوٹ کیس اور دستی بیگ نکال کر باہر رکھا تو بچوں نے سنبھال لیا۔ جب میں کرایہ دے چکی تو میرے بیٹے نے کہا، امی ابو گھر پر نہیں ہیں، دروازے پر تالا پڑا ہے، ایک چابی آپ کے پاس بھی ہے۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا، اس پر تالا پڑا تھا۔ ویسے میرے علم میں یہ بات تھی کہ گھر مکفل ہوگا۔ میں نے کراچی واپسی کا پروگرام رات کو اچانک ہی بنا لیا تھا۔ مجھے میکے آئے ہوئے ابھی 5 دن ہوئے تھے جب میں 15 دنوں کے لیے آئی تھی۔ نہ جانے کیوں میں ایک دن بھی اپنے میکے میں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ جب سے میں یہاں آئی تھی میرے اندر ایک عجیب سی بے قراری اور سینے میں وحشت بھر گئی تھی۔ وسوسوں اور اندیشوں کے پھنکارتے ہوئے زہریلے سانپوں نے مجھے ڈسنا شروع کر دیا تھا۔ میرا چین غارت ہو گیا تھا۔ مجھے ایک لمحے کو کسی پہلو چین نہیں تھا۔ رات جب میں نے واپسی کے بارے میں بتایا تو گھر والوں کو یقین نہیں آیا، انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ ابو کو دکھ ہوا کیونکہ وہ مجھے بے انتہا چاہتے تھے۔ میں نے اپنی اچانک اور غیر متوقع روانگی کا بہانہ ڈھونڈ رکھا تھا، جسے سن کر گھر والوں نے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ میں ساری رات انگاروں پر لوٹتی رہی تھی۔ میں نے صبح ہوتے ہی جانے کی تیاری کر لی۔ ریاض کو دانستہ ٹیلی فون پر اطلاع نہیں دی تھی۔ اب ریاض میں پہلی جیسی بات نہیں رہی تھی۔ اگر میں انہیں اپنی آمد کی اطلاع دے بھی دیتی تو مجھے لینے کے لیے بس اسٹاپ پر نہ آتے، گھر بند ہی ملتا۔ چند برس پہلے تک تو وہ مجھے بچوں کو لینے بس اسٹاپ پر آ جاتے تھے، اب انہیں میری واپسی کا انتظار نہیں رہتا تھا اور میں ان کی بیزاری محسوس کرنے لگی تھی۔ چونکہ ہم دونوں کی شادی کو 10 برس ہو گئے تھے، میں اب کوئی نوجوان لڑکی یا نئی نویلی دلہن نہیں رہی تھی۔ میں 33 برس کی عورت اور 2 بچوں کی ماں تھی۔ اس عمر میں عورت کے شواب کا رنگ اترنا شروع ہو جاتا ہے اور مرد غیر محسوس انداز سے اس سے دور ہوتا جاتا ہے، ایک رسمی سا تعلق رہ جاتا ہے، جبکہ میں اس سے کچھ زیادہ ہی محبت کرنے لگی تھی۔ آج بھی میری چاہت میں سرد میری نہیں گرم جوشی تھی۔ ان 10 برسوں میں پہلی بار میں بغیر اطلاع دیے میکے سے گھر آئی تھی۔ میرا میکہ حیدرآباد میں تھا۔ شادی کے بعد 1-1.5 برس تک میں ماں نہ بن سکی۔ مجھے لینے کے لیے کوئی نہ کوئی میکے سے آ جاتا تھا، لیکن چند دنوں بعد ہی وہ مجھے لینے کے لیے پہنچ جاتے، کیونکہ ان سے میری دوری برداشت نہ ہو پاتی تھی۔ جب میں 2 بچوں کی ماں بن گئی، میرا بیٹا 6 برس کا اور بیٹی 4 برس کی ہو گئی، تو میں ان بچوں کے ہمراہ میکے چلی جاتی اور واپس بھی آ جاتی۔ میرے اندر اعتماد پیدا ہو گیا تھا۔ دن کے سفر میں ڈر اور خوف کی کوئی بات نہیں تھی۔ بچوں کے ساتھ آنے جانے میں خود کو محفوظ سمجھتی تھی۔ وہ بچے چھوٹے تھے، مگر ان کی موجودگی سے مجھے ایک تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ پھر میں اس لمبے سفر کی عادی ہو گئی۔ گھر میں گھستے ہی بچے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئے، کیونکہ ان کے سفر کی تھکان اور گرمی سے برا حال تھا۔
مگر گھر میں قدم رکھتے ہی مجھے ایک عجیب قسم کی وحشت اور تنہائی کا احساس ہوا۔ ایسا لگا کہ میں کسی ویرانے میں اکیلی کھڑی ہوں۔ گھر خالی خالی سا لگ رہا تھا۔ میں نے پہلے کبھی واپس آ کر ایسا محسوس نہیں کیا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیا ریاض کو دفتر ٹیلی فون کر کے اپنی آمد کی اطلاع دے دوں۔ وہ میری اتنی جلدی واپس آ جانے پر خوشی کا اظہار کریں گے۔ پھر موسم بدل رہا تھا، سہانا ہو رہا تھا اور ایک انجانی سی سرشاری محسوس ہونے لگی تھی۔ 1-2 گھنٹے کے بعد بارش ہو گئی۔ ہم دونوں اور بچے بارش کا لطف لیں گے۔ میں گرم گرم پکوڑے بناؤں گی جو ریاض کو بہت مرغوب ہیں۔ وہ کچے دھاگے سے بندھے فوراً چلے آئیں گے۔ لیکن میں نے دوسرے لمحے اپنا ارادہ بدل دیا، کیونکہ میں جانتی تھی اب پہلے جیسی بات نہیں رہی اور میں ان کی نظر میں جیسے بے کشش ہو گئی ہوں۔ انہیں میرے اس قدر جلد اور اچانک واپس آنے پر خوشی اور حیرانی سے زیادہ غصہ آئے گا۔ میں نے سوچا پہلے نہا لوں، لیکن گھر کی حالت دیکھ کر نہانے کا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ 3-4 دن اس گھر کی جو حالت ہوئی تھی اس کا یقین نہیں آیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا گھر جیسے 3-4 ماہ سے بند پڑا ہو۔ میں نے ماسی نہیں رکھی تھی۔ میں اپنے گھر کا سارا کام خود ہی کرتی تھی۔ میں کام کی عادی ہو چکی تھی، اس لیے کسی ملازم کی محتاجی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ میں چاق و چوبند رہتی اور وقت ایسا کٹتا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ ریاض بہت بے پرواہ طبیعت کے مالک تھے۔ وہ پانی تک اٹھ کر نہیں پیتے تھے۔ ان کا مزاج افسرانہ تھا۔ انہیں میرے کام کی تکلیف اور مصروفیت کا احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے کبھی بھولے سے بھی میرے کسی کام میں ہاتھ نہیں بٹایا تھا، جیسے میں کوئی ملازمہ ہوں، بیوی نہیں۔ وہ گھر میں بھی کسی سرکاری افسر کی طرح رہتے تھے، شور معلوم نہیں ہوتے تھے۔ گریڈ بڑھتے ہی ان کا مزاج 7ویں آسمان پر جا پہنچا تھا۔ میں گھر کی صفائی میں لگ گئی۔ 1-1.5 گھنٹے میں نے گھر کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ گھر آئینے کی طرح چمک اٹھا۔ پھر میں نے بچوں کو جگا کر کھانا کھلایا جو امی نے ساتھ کر دیا تھا۔ بریانی، شامی کباب، چکن کڑھائی اور روغنی روٹیاں تھیں۔ بچے کھانا کھا کر پھر سو گئے، کیونکہ ان کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ میں خواگاہ میں آ گئی۔ سنگار میز کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے اپنے آپ کو دیکھا۔ گھر کی صفائی کرتے ہوئے میں بھوت بن گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ فوراً نہا لینا چاہیے۔ گرمی میں اضافہ ہو گیا تھا، لیکن بارش ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں غسل خانے میں گھس گئی۔ 20 منٹ نہانے میں صرف کر کے نکلی تو موسم کی تبدیلی کا احساس ہوا۔ باہر گھپ اندھیرا چھا گیا تھا۔ ابھی دوپہر کا ہی وقت تھا، لیکن آدھی رات کا گمان ہونے لگا تھا۔ تیز ہوا کے جھکر چل رہے تھے، طوفان آیا ہوا تھا۔ میں نے کھڑکی کے پاس جا کر باہر جھانکا۔ آسمان کالے کالے بادلوں سے ڈھک گیا تھا۔ مشرقی افق پر سرخ آندھی اٹھتی ہوئی نظر آئی تھی۔ میں نے جلدی جلدی کمروں کی کھڑکیاں اور دروازے بند کیے۔ چند لمحوں کے بعد آسمان پر چھائے ہوئے بادلوں میں بجلیاں گونجنے لگی۔ ان کی دھمک سے فضا اور زمین لرزنے لگی۔ پھر موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ میری زندگی میں ایک ایسا ہی طوفان آنے کے لیے پر توڑ رہا تھا۔ باہر جیسے گھپ اندھیرا میرے وجود میں تھا۔ میں اپنے بال ڈرائر سے خشک کر کے کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ بالوں میں برش پھیرتے ہوئے میں نے پردے کا کونا ذرا سا سرکا کر باہر جھانکا۔ بارش لمحہ بہ لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس اچانک بارش کی وجہ سے گرمی اور حبس سے نجات مل گئی تھی۔ موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ ہوا میں خنکی سی تھی جو خوابیدہ سپنے جگا رہی تھی۔ مجھے ریاض کی یاد ستانے لگی۔ اس وقت وہ گھر میں ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر میں نے کمرے کا دروازہ بند کر کے آئینے میں اپنے آپ کو ناقدانہ نظروں سے دیکھا۔ میں کوئی موٹی بدی اور بے کشش نہیں ہو گئی تھی۔ میں 2 بچوں کی ماں بھی نہیں لگتی تھی۔ میں نے اپنی جوانی کو متاثر نہیں ہونے دیا تھا کہ کہیں میرا شوہر مجھ میں دلچسپی لینا بند کر دے۔ لیکن یک لخت اس روز کا خیال آتے ہی میں نے اپنے سینے میں ایک خنجر سا اترتا محسوس کیا۔ میں نے ریاض کے پرس میں ایک نوجوان لڑکی کی تصویر دیکھی تھی۔ یہ 6-7 مہینے پہلے کی بات تھی۔ ریاض نہا رہے تھے۔ میرے پاس سبزی والے کو دینے کے لیے 10 روپے کا نوٹ نہیں تھا، 100 روپے کا نوٹ تھا۔ سبزی والے کے پاس کھلا نہیں تھا۔ میں نے 10 روپے لینے کے لیے ریاض کی پتلون کی جیب سے بٹوا نکالا۔ بٹوا کھولتے ہی مجھے ایسا لگا کہ اس کے اندر کوئی زہریلی ناگن چھپی بیٹھی ہے جو مجھے دیکھ کر پھنکار رہی ہے۔
کہ اب میں نہ صرف تمہیں بلکہ تمہارے بچوں کو بھی ڈانس لوں گی۔ میرا کانٹا پانی نہیں مانگتا ہے۔ وہ ناگن بڑی حسین و جمیل تھی۔ وہ 20 برس سے کم کی ہی لگ رہی تھی۔ ہند و حال تیکھے اور بے ساختہ دل میں اتر جانے والے تھے۔ اس پر جوانی ٹوٹ کر برس رہی تھی۔